बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल खालिक है। व्यूअर्स, मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे होना चाहिए, इससे मुतल्लक़ अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में फ़रमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, इससे क्या मुराद है? व्यूअर्स, इसका मतलब यह है कि जो खुसूसियात लिबास के अंदर पाई जाती हैं वही खुसूसियात एक बीवी के अंदर होनी चाहिए अपनी शौहर के लिए, और जो खुसूसियात लिबास के अंदर पाई जाती हैं वही खुसूसियात एक शौहर के अंदर होनी चाहिए अपनी बीवी के लिए। वो खुसूसियात क्या हैं और किस तरीके से मियाँ बीवी के अंदर हो सकती हैं, आज जो मेरी इस लिबास वाली इस आयत पर जो वजाहत है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, इसी पर जो है मैं आपके सामने रखूँगा। इसी वजाहत के अंदर नाजरीन आप मज़ीद 4 अहम बातें भी समझ सकेंगे, जिसमें पहली बात कि ये कैसे होता है कि बीवी आते ही शौहर को अपना ग़ुलाम बना लेती है। लफ्ज़ मुबाशरत जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है उसके लफ्ज़ी मानी क्या हैं, और अल्लाह ताला ने शादी के 2 बड़े मकसद क्या बताए हैं। कुरान ने बीवियों से सुकून हासिल करने का कहा है, ये सुकून कैसे हासिल होता है। तो व्यूअर्स, आज जो मैं इस आयत की वजाहत आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये दरअसल वजाहत, ये तफसीर और जो एक्सप्लेनेशन है, ये इन उलमा कराम की वजाहत, इनकी तफसीर और इनकी एक्सप्लेनेशन पर मबनी है, जिनमें सर फहरिस्त हैं मौलाना अहमद सराज, मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना अहमद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना अमीन अहसन इस्लाई तफसीर तदब्बर कुरान शामिल हैं। तो नाजरीन, आए अब देखते हैं कि वो कौन सी खुसूसियात हैं जो अल्लाह ताला को मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर मतलूब हैं। तो व्यूअर्स, मजमूई तौर पर लिबास की 8 खुसूसियात हैं जो इन उलमा कराम ने अपनी तफसीर और अपनी वजाहत के अंदर बयान की हैं, जिनमें नंबर 1 है कि लिबास इंसान हमेशा अपनी मर्ज़ी और पसंद से ख़रीदता है। नंबर 2, लिबास इंसान का पर्दापोश होता है। नंबर 3, लिबास इंसान की इज़्ज़त का बायस होता है और इंसान का मुहाफ़िज़ होता है। नंबर 4, लिबास आपके जिस्म के साथ ख़ुद को एडजस्ट कर लेता है। नंबर 5, लिबास इंसान का ताबे और ग़ुलाम होता है। व्यूअर्स, नई दुल्हन आते ही शौहर को अपना ग़ुलाम कैसे बना लेती है, इस बात की वजाहत इसी खुसूसियत के अंदर होगी। नंबर 6, लिबास गंदा हो जाए तो धोकर साफ़ हो जाता है। नंबर 7, लिबास जिस्म के साथ चिपका हुआ होता है। व्यूअर्स, लफ्ज़ मुबाशरत की जो वजाहत है वो इसी खुसूसियत के अंदर होगी इंशाअल्लाह। नंबर 8, लिबास से इंसान सुकून हासिल करता है। अल्लाह ताला ने शादी के 2 बड़े मकसद क्या बयान किए हैं और बीवियों से सुकून कैसे हासिल किया जाता है, इन दोनों बातों की वजाहत भी इसी के अंदर होगी। तो ये वो 8 खुसूसियात थी शॉर्ट में। तो आएँ आप देखते हैं इनकी वजाहत क्या है। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पर है कि लिबास इंसान अपनी पसंद और मर्ज़ी से ख़रीदता है। व्यूअर्स, फितरी ये बात है कि लड़का हो या लड़की, दोनों ही ये बात पसंद करते हैं कि उनकी शादी जो है वो पसंद से हो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोनों को शादी से पहले एक नज़र देख लेने की तलकीन की है। इसी तरह इस बात की वजाहत एक और हदीस से भी होती है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़की आई, उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ने मेरी शादी मेरी मर्ज़ी और पसंद के बगैर कर दी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि आओ मैं तुम्हारा निकाह अभी फिस्क किए देता हूँ। तो लिहाजा लिबास की इस खसूसियत के तहत मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है वो उसकी बुनियाद पसंद और मर्ज़ी होनी चाहिए। नंबर 2, लिबास इंसान का पर्दापोश होता है। वो जिस्म की पर्दापोशी करता है और बाहर से दूसरों के सामने आपको खूबसूरत और खुशनुमा बना के पेश करता है। व्यूअर्स, जिस तरह लिबास से कोई चीज़ अंदर से आपके जिस्म की बनावट या खामियाँ कमियाँ गुजरियाँ छुपी नहीं होती, इसी तरह मियाँ और बीवी का वाहिद वो रिश्ता होता है जिनसे इंसान की अंदर की छुपी हुई कमज़ोरियाँ और खामियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं होती। लिहाजा दोनों को ये चाहिए
کہ وہ ان کمزوریوں کا اظہار اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کے سامنے نہ کریں، اس سے دونوں کے رشتے کے اندر جو ہے وہ تلخی پیدا ہوگی۔ لہٰذا دونوں کو لباس کی اس خصوصیت کا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں کے سامنے خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کریں۔ لباس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ لباس آپ کا محافظ ہوتا ہے اور آپ کی عزت کا باعث ہوتا ہے۔ لباس سردی اور گرمی سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے سامنے خوبصورت اور صاف ستھرے رہ کر، ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر اور ایک دوسرے کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کر کے ایک دوسرے کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ لباس آپ کی عزت کا باعث ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ گندا لباس پہن کر کہیں باہر چلے جائیں تو ایک عام سا آدمی بھی آپ کو عزت نہیں دے گا، اور اگر آپ نے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے تو بڑے سے بڑا آدمی بھی آپ کو عزت اور تکریم کی نظر سے دیکھے گا۔ ویورز، اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے اپنے یا اپنی بیوی کے گھر والوں کے سامنے بیوی کو ٹوک دیتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، تو بیوی کو اس پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اکیلے میں اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر میں غلط بھی تھی تو یہی بات آپ مجھے اکیلے میں بھی کہہ سکتے تھے، سب کے سامنے میری بے عزتی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اسی طرح بعض اوقات بیویاں بھی جو سٹیٹس میں زیادہ ہوتی ہیں، تعلیم میں زیادہ ہوتی ہیں یا زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، وہ شوہر اگر کوئی بات کرے تو پلٹ کر اسے جواب دے دیتی ہیں، تو شوہر اس میں اپنی انسلٹ اور بے عزتی فیل کرتا ہے۔ اور اس طرح دیکھیں کہ جو رشتہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی عزت کا باعث ہونا چاہیے تھا، وہ ایک دوسرے کی بے عزتی کا باعث بن گیا۔ اس میں نقصان دونوں میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ اگر شوہر بیوی کی اپنے گھر والوں کے سامنے عزت نہیں کرے گا تو کبھی بھی اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی بیوی کو وہ عزت نہیں دیں گے۔ اس طرح آپ کی جو بیوی ہے وہ ذہنی بیماری کا شکار ہو جائے گی۔ اس سے نہ تو وہ آپ کے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکے گی اور نہ ہی وہ آپ کو کبھی خوش رکھ سکے گی۔ لہٰذا لباس کی اس خصوصیت کے تحت میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے ایمان کا محافظ ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے عزت کا باعث ہونا چاہیے۔ لباس کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ لباس جسم کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ دیکھیں، لباس تنگ یا ڈھیلا ہو جائے تو اسے اتار کر پھینک تو نہیں دیتے، بلکہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ مولانا احمد سراج کہتے ہیں کہ ایڈجسٹ کرنے میں بیویوں کا رول ایک زیادہ رول ہے، ایک بڑا رول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیویوں کو کہا ہے ہن لباس لکم، تم بیویاں شوہروں کا لباس ہو، اور پھر بعد میں شوہروں کو کہا ہے کہ تم شوہر بھی بیویوں کے وانتم لباس لہن، اور تم شوہر بھی بیویوں کے لباس ہو۔ لہٰذا بیویوں کو چاہیے کہ وہ درگزر کر کے زندگی گزاریں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ شوہروں کو کیسے درگزر کرنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر خلق منہا زوجہا، یعنی اس نے تم ہی سے تمہاری زوج کو بنایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، لیکن ان کی بیوی کو آدم علیہ السلام کا پتلا نہیں بنایا، بلکہ ان کو آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کیا۔ لہٰذا اگر ہماری انگلی آنکھ میں لگ جائے یا ہماری زبان جو ہے ہماری دانت کے نیچے آ جائے تو ہم اسے سزا تو نہیں دیتے، کیونکہ یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہی تو ہے۔ اسی طرح بیویاں جو ہیں وہ اللہ اور قرآن کے مطابق ہمارے جسم کا ایک حصہ ہیں، ان سے ہمیں درگزر کرنا چاہیے۔ لباس کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ لباس آپ کے تابع اور غلام ہوتا ہے۔ ویور، اس خصوصیت کے اندر ہم یہ بات بھی جانیں گے کہ ایک نئی دلہن آتے ہی شوہر کو اپنا غلام کیسے بنا لیتی ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بیوی کو تو اللہ تعالیٰ نے قانوناً شوہر کے تابع فرما دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو کہتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے، اب اس سے بڑی تابع داری اور کیا ہوگی۔ شوہر ایک مرد بیوی کے تابع کیسے بن جاتا ہے اور غلام کیسے بن جاتا ہے؟ تو دراصل ہم اکثر اپنے معاشرے میں یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ 2-4 دن اس لڑکی کو آئے ہوئے نہیں ہوئے، شادی کو نہیں ہوئے، اور اس نے آتے ہی ہمارے بیٹے پر ایسا جادو کیا ہے کہ وہ جورو کا غلام بن گیا ہے۔ دراصل یہ اللہ کی طرف سے دونوں کے اندر ڈالی ہوئی اس محبت کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے شوہر جو ہے وہ بیوی کا غلام بن جاتا ہے، جورو کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور یہ وہ رحمت و محبت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر، دونوں کے اندر ڈال دی۔
یہ محبت اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی ڈالی کیونکہ ایک لڑکی جو ہے وہ کتنی محبتیں پیچھے چھوڑ کر آتی ہے، اپنے سہیلیوں کی محبتیں، بہن بھائیوں کی محبتیں، ماں باپ کی محبتیں، رشتہ داروں کی محبتیں. اب اس کا دل جو ہے وہ شوہر کے ساتھ لگا رہے، پیچھے مڑ کر بار بار ان محبتوں کی طرف نہ دیکھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ محبت دونوں کے درمیان پیدا کر دی، ڈال دی، جس کے نتیجے میں بیوی جو ہے وہ اس کا دل لگا رہے. لباس کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ لباس اگر گندا ہو جائے تو دھو کر صاف ہو جاتا ہے، اور لباس کے دھونے میں یہ احتیاط برتی جاتی ہے کہ لباس دھوتے ہوئے پھٹ نہ جائے، اس کا کلر فیڈ نہ ہو جائے، اور اگر زیادہ قیمتی لباس ہو تو اس کو ڈرائی کلین میں بھیجا جاتا ہے. اسی طرح میاں اور بیوی کے رشتے کے اندر اگر کوئی برائی پیدا ہو جائے تو اسے بھی صاف کر لینا چاہیے، اور اس صاف کرنے میں یہ احتیاط ضرور برتنی چاہیے، یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ بیویاں کتنی قیمتی اور نازک ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شیشے سے تشبیہ دی ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اونٹوں پر سوار تھیں اور اونٹ والا بڑی تیز تیز اونٹوں کو ہانک رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ اے اونٹ والے، اپنے اونٹوں کو آہستہ آہستہ ہانک، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر اونٹوں کے اوپر شیشے سوار ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیویوں کو دنیا کا قیمتی ترین سامان قرار دیا ہے. تو لہٰذا اگر بیویوں کے اندر کوئی برائی یا کوئی میل پیدا ہو جائے تو اسی طرح انہیں صاف کیا جائے جیسے شیشے کے قیمتی برتنوں کو صاف کیا جاتا ہے، بڑی حکمت اور نزاکت کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ نہ جائیں اور وہ صاف بھی ہو جائیں. اسی طرح بیویوں کے اندر برائیوں کو بھی صاف کرنا چاہیے. تو یہ تھی 6 خصوصیات. باقی کی 2 خصوصیات اگلے پارٹ میں انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا. تب تک آپ میرے اس پیج کو فیس بک کے اوپر جو میرا پیج ہے ایکسپلین قرآن ود عدیل، اور یوٹیوب کے اوپر ایکسپلین قرآن ود عدیل، دونوں کو لائک کر لیجئے تاکہ جیسے ہی اگلی 2 جو خصوصیات ہیں وہ آئیں وہ آپ کو مل جائیں، اور اسے شیئر بھی کر دیجئے. اور اسی میرے پیج کے اوپر میرا ایک بنایا ہوا چارٹ ہے ایکسپلین قرآن ود عدیل، جو آپ PDF اس کی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ اسکول کے بچوں کے لیے، کالج کے بچوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو اپنی نظر سے سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، جو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے. یہ جو ہے اصل میں پوری کی پوری نبی کی سیرت کا خلاصہ ہے، اور پورا قرآن کے نزول جس طریقے سے صورتیں اتری پورے ترتیب کے ساتھ ہے، پوری صورتوں کا خلاصہ بھی ہے اس کے اندر. بہت ہی امپورٹنٹ چارٹ ہے، ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے. اس کے اوپر میں ایک تفصیلی ویڈیو میں بعد میں بناؤں گا انشاءاللہ، وہ بھی میں یوٹیوب پر اور اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دوں گا. آپ میرے پیج کو ضرور لائک کریں اور اس کو شیئر کر دیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. شکریہ.